नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन, और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में, जैसा कि आप जानते हैं, हम आज की अखबारात की हम ख़बरों पर गुफ्तगू करते हैं और उस पर तज्ज़िया भी पेश किया जाता है। तो सबसे बड़ी ख़बर जो तकरीबन तमाम अखबारात में, बिलख़ुसूस उर्दू अखबारात में शाये हुई है, वो है ट्रंप और सीसी के ज़र सदारत गज़ा अमन समिट का आज आगाज़ होगा। मिस्र का जो एक अहम मकाम और शहर है शर्म शेख में इजलास मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा समेत 20 से ज़ायद ममालिक के क़ायदीन इसमें शिरकत करने वाले हैं, जिसमें हिंदुस्तान से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जगह वज़ीर ममलकत कीर्ति वर्धन सिंह नुमाइंदगी करेंगे। हमास इसमें शरीक नहीं होगी, इस तरीके की खबरें आई हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरी एक और बड़ी खबर गज़ा से मुताल्लिक़ भी है कि गज़ा में आज से जो है जो इसराइली वहाँ पे क़ैदी थे उनको रिहा करने का सिलसिला, यरग़मालियों को रिहा करने का सिलसिला शुरू होगा, आगाज़ होगा सुबह से, और 48 इसराइली क़ैदियों को रिहा किया जाएगा। ये ख़बरें भी अखबार में हैं। और गज़ा के हज़ारों बेघर जो फ़लस्तीनी थे, जो वहाँ से नक़ल मकानी करके जो है हिजरत करके चले गए थे, वो अब अपने अपने इलाक़ों को वापस हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है उनके हक़ में आज भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। वो कि जंगबंदी का ऐलान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा मुज़ाहरा हुआ है। 40,000 से ज़ायद यहाँ कल सिडनी में दीगर मकामात पर ऑस्ट्रेलिया के और शहरों में जुमला 27 मकामात पर ये इनकी इजहार यकजहती और इजहार गंगत के लिए जो है मुज़ाहरे हुए। हज़ारों लोग इसमें शरीक रहे। एक और बड़ी ख़बर है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कुछ ठन गई है। खौफनाक जंग शुरू हो चुकी है सरहद पर, और बमबारी और फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं, और 100 फ़ौजियों की हलाकत का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इस पर भी क्या वजूहात है, इस पर बात करेंगे। और एक ऐसे मौके पर जब वहाँ के वज़ीर ख़ारजा अभी हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, अमीर ख़ान मुत्तक़ी, और उनके भी जो 2 रोज़ कबल उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको भी एक मुतनाज़ा शक्ल दी जा रही थी कि उसमें ख़ातून सहाफ़ियों को शरीक होने नहीं दिया गया। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कल की, जिसमें ख़वातीन सहाफ़ी भी मौजूद थे। तो क्या कुछ ये मामला है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। बिहार इंतखाबात की हमारे मुल्क से एक बड़ी ख़बर है। यहाँ पर भी सीटों की तक़सीम को लेकर जो है काफ़ी सियासत चल रही है। एनडीए में सीटों की तक़सीम का ऐलान हुआ है। 101 पर जो है जेडीयू और 101 पर बीजेपी मुकाबला करेगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार से मुतल्लिक़ चिदम्बरम का बयान, आरटीआई के 20 साल मुकम्मल, और एमबीबीएस की तालिबा का जिस तरीके से इसमें तरीक़ा वाक़या पेश आया है, ममता बनर्जी साहिबा का इस पर बयान है, इस पर भी हम बात करेंगे। और तेलंगाना से मुतल्लिक़ एक अहम ख़बर कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में आज खुसूसी जो हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी दरख्वास्त, इस पर भी हम जो है बातचीत करेंगे। सबसे पहले शर्म शेख की तरफ आते हैं। हमारे सब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। गज़ा अमन समिट का एक आगाज़ होने जा रहा है, क्या इसे आप मुबारक कदम कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ लुटाने के बाद मुबारक कदम फिर भी ठीक है, उम्मीद की किरण तो है। यकीनन बड़ी खबर का इंतखाब किया जो दुनिया भर के तमाम मीडिया आउटलेट्स अखबारात की बड़ी खबर बन के आई है, जिसमें उन तमाम ममालिक जो इसराइल को हथियार सरबराह करते थे, उन तमाम के सरबराह ने हुकूमत को भी दावत दी गई है, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। देखेंगे ये शर्म शेख में इतना बड़ा इज्तिमा, यानी तमाम सरबराह हुकूमत, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, और कितने लोग इसमें शामिल होंगे, और क्या मामला होगा, क्या हमास उसका फ़रीक होगा, इसराइल क्या उसका फ़रीक होगा उस इजलास का, इस पर भी तजस्सुस बना हुआ है। तो देखेंगे, बड़ी खबर का आपने इंतखाब किया। नाजरीन, आज पीर का दिन है, रबीउल सानी की 20 तारीख़ है और 13 अक्टूबर। जहाँ देखिए गुज़िश्ता दिनों जंगबंदी से इत्तेफाक हुआ, काहिरा के शर्म शेख शहर में, यानी इत्तेफाक राय होने के बाद 3 दिन हो चुके हैं। अब उसमें ये बताया जा रहा है कि माहिदे पर अब बाकायदा दस्तखत होंगे डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ही ने 20 नुकाती एक अमन फार्मूला दिया था और उसमें कुछ तरमीम की गई। गुज़िश्ता 3 दिन तक उस पर बातचीत होती रही, और बातचीत में मिस्र की मेज़बानी में हुई। मिस्र के साथ क़तर और तुर्की और ख़ुद अमेरिका के नुमाइंदे और हमास के नुमाइंदे इस बातचीत में थे। तो अब ये इत्तेफाक राय हुआ कि हम
یہ قتل عام جنگ بندی کہہ رہے ہیں، جبکہ نسل کشی ہے یہ پوری. جی جنگ ہاں. بندی نہیں ہوتی، جنگ تو ایک دو مد مقابل کے درمیان ہوتی ہے. یہاں تو مزاحمت کاروں کو جو ان کو قتل عام کیا جا رہا تھا ان کا. تو خیر جو بھی معاملہ ہو، جنگ بندی ہی ہم بھی جو اخباروں میں دیا جا رہا ہے وہ ہم جنگ بندی ہی کہیں گے. تو اب اس میں دیکھیے آج ڈونالڈ ٹرمپ شرم الشیخ آنے والے ہیں. ان کے ساتھ فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ اور ان کے جو سربراہان ہیں، اسپین، پرتگال، ان ممالک جو اسرائیل کو ہتھیاروں سے لیس کر رہے تھے، ان تمام کے جو سربراہان حکومت ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا اور ایک دعوت نامہ ہندوستان کو بھی دیا گیا. تو خیر جی. ہندوستان کی طرف سے منسٹر آف اسٹیٹ ہندوستان کی نمائندگی، کیونکہ ہندوستان بھی اس قتل عام میں ہتھیاروں کے ذریعے، ڈرونز کے ذریعے یہ برابر شامل رہا ہے. تو اس طریقے سے ایک پوری جو ہے، لیکن سب سے اہم جو بات رہی کیا حماس اس میں شامل، حماس کا جو معاملہ ابھی تک دیکھیے ہم نے اخباروں میں چھان بین کی کہ اس میں حماس کا کہاں ذکر ہے. جی. ٹھیک ہے، یہ سارے ملک جس کا میں نے لیا، اور بھی کئی ممالک ہیں جس کا اس میں نام لیا گیا ہے کہ فلاں 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 ممالک کے لوگ اس میں شامل ہوں گے، اس میں ہوں گے. اور ڈونالڈ ٹرمپ اس کی جو ہے، اور یہ میزبانی گو کہ مصر کی ہے، لیکن ٹرمپ بھی ایک میزبان کے طور پر اس میں شامل ہے چونکہ یہ فارمولہ انہیں کا ہے. تو اب اس طریقے سے یہ، اب اس کی کیا گارنٹی دی جائے گی؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گارنٹی ہے یہ تمام ممالک دینے والے ہیں. تو اب دیکھیں گے. تو حماس کا بھی بڑا وہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، دستخط میں ہم کو شامل رہیں گے نہیں رہیں گے، ابھی یہ کچھ واضح نہیں ہوا ہے. دوسری طرف جہاں تک آپ نے جو انتخاب کیا دوسری خبر کا، کہ غزہ میں جو غذائی سربراہی ہو رہی ہے اور لوگ جس طریقے سے واپس ہو رہے ہیں، جی. وہ صرف کھنڈروں میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے مقامات کو دیکھ رہے ہیں، وہاں تو کچھ ہے بھی نہیں. لیکن ایک بات تو یہ ہوئی کہ جو غزہ کی جو ترسیل ہو رہی تھی وہ ایک اطمینان بخش ہے. اور پہلے مرحلے میں 400 ٹرکس کو اجازت دی گئی اور 600 ٹرکس ابھی بھی انتظار میں ہیں داخل ہونے کے لیے، اس کی اجازت دی گئی. اور ایک بات یہ ہے کہ شمالی علاقے میں جہاں اسرائیلی قابض فوج پوری طریقے سے اپنا قبضہ جمائے تھی، وہاں سے اب اس نے ہٹنا شروع کر دیا ہے. تو اب یہ اپنے علاقے میں واپس چلی جائے گی. تو اب یہ امید تو بنی ہے کہ ایک امن کی روشنی، لیکن اب یہ بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر سے غزہ میں حماس کا کنٹرول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چونکہ یہ ابھی تک جو معاملہ سامنے آیا ہے اس میں کنفیوژن ہے. کیونکہ جب تک دستخط جو جس معاہدے پہ ہوں گے اس میں جو شرائط ہوں گے تو وہی ایک قسم کی ایک یعنی مسلمہ دستاویز ہوگی. جی ہاں. اب اس میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ غزہ کا جو کنٹرول، البتہ یہ دیا گیا کہ ایک بین الاقوامی سطح کی ایک جو ہے اتھارٹی بنائی جائے گی جس کا جو ہے ذکر کیا گیا فارمولے میں. اس میں یہ تمام ممالک بھی شامل ہوں گے اور عرب فوج جس میں قطر کی، مصر کی، جارڈن کی، سعودی عرب، یو اے ای اور اس طریقے کے عرب ملکوں کی فوج، یہ تجویز ہوئی تھی. لیکن اب اس میں حماس کا کیا معاملہ ہوگا، حماس کیا واقعی کنٹرول کھو دے گا یا کنٹرول رکھے گا، اس کے بارے میں ابھی بات چیت سمجھتا ہوں کہ اصل جو معاہدے پہ دستخط ہوں گے، جب یہ معاہدہ جب باہر آئے گا تبھی ہم کو اس بات کا پتہ چلے گا. لیکن ایک امید تو یہ بنی ہے کہ جو قتل عام رکا ہے، اور دیکھیے ابھی ملبے سے 117 مسخ شدہ لاشیں نکلیں گی. تو یعنی اور جتنا ملبے، چونکہ کئی ایسے علاقے ہیں جو ملبوں میں لوگ دبے ہوئے ہیں، تو اس کا کام چونکہ ابھی وہاں ارتھ موورس یعنی بڑے جو ہے زمین صاف کرنے کے جو مشنری ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے اور ملبے کو صاف کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی کام شروع ہوا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ علاقہ جو گزشتہ 2 سال سے زائد ایک تلاطم کا شکار تھا وہ ابھی امن کی طرف جائے گا یا نہیں. جی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے کہیں یہ حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوئی ایک کوشش ہے کہ حماس جو ہے وہ یہاں کا کنٹرول نہ سنبھالے اور وہ مکمل جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے یا غیر مسلح ہو جائے. ابھی دیکھیے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ حماس کا کیا رول رہے گا، یعنی معاہدے کے بعد حماس کا کیا رول رہے گا. کیونکہ جب تک معاہدے پہ دستخط ہوں گے اور دستخط میں حماس بھی ایک سگنیٹری ہوگا نہیں ہوگا، یہ اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں دیا گیا. البتہ حماس کے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بیان ضرور آیا ہے کہ ہم ایسے کسی معاہدے پہ دستخط نہیں کریں گے جس میں ہمارا کوئی رول نہ ہو. جی. تو خیر دیکھیے یہ تو کنفیوژن کی بات ہو رہی ہے. جی. لیکن حماس کے بغیر غزہ کی جو سچویشن ہے یا فلسطین کی، چونکہ انہوں نے گزشتہ 2 سال سے جس طریقے کی مزاحمت کی ہے
قربانیاں دیتے ہوئے مزاحمت کی ہے، وہ ایک بہت بڑا تاریخی جو ہے ان کا کارنامہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اتنی بڑی طاقت کے باوجود، 25 ملکوں کی ہتھیاروں کے باوجود، دولت کے باوجود، یہ اپنے اغوا کردہ لوگوں کو نکال نہیں سکے، باہر نکال نہیں سکے، اور حالانکہ تمام غزہ کو انہوں نے چندیا کر دیا، ملبے میں تبدیل کر دیا، لیکن وہ کھوج نہیں نکال سکے کہ ان کے اغوا کردہ جو لوگ ہیں وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، جی ان کو کس طریقے سے سلامت رکھا گیا، کس طریقے سے ان کو 2 وقت کی روٹی دی جا رہی تھی، کس طریقے سے ان کی صحت کا خیال رکھا جا رہا تھا. تو یہ کون سی غبا تھی جو یہ ہے، اور آج بھی راز ہے. دیکھیے یہ کدھر چھپے ہوئے ہیں، جبکہ غزہ شمال سے لے کے جنوب تک پوری طریقے سے تباہ ہو چکا ہے، وہاں کوئی جگہ سلامت نہیں رہی. بالکل. تو یہ ایک از خود ایک بڑی شکست ہے ان تمام ملکوں کی جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کر ہتھیاروں کے ساتھ اس کو لیس کرتے رہے. دوسری خبر جو بڑی خبر ہے تقریباً تمام اخبارات میں، وہ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی ہے. حالانکہ یہ خبر ایک سوالیہ نشان کے ساتھ دی گئی ہے، اور سرحد پر بمباری اور فائرنگ اور 100 فوجیوں کی ہلاکت کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. کیا وجوہات ہیں آخر اچانک جو ہے؟ دیکھیے پاکستان کا جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مغرب کے اشارے پہ کام کرتا ہے زیادہ تر. وہاں جمہوریت کو کچل دیا گیا، یعنی ایک منتخب حکومت کو گرا کر جو جمہوریت کی آواز لگاتے ہیں ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، اور جو لوگ شکست خوردہ ہیں ان کے ذریعے حکومت چلائی جا رہی ہے. تو ایسے لوگ کیا جواب دہ ہو سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے پاکستان میں کچھ ریئر ارتھ منرلس جو دنیا میں ایسے منفرد نکالے گئے، تو سب سے پہلے تحفہ یہ ہے وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے اور وہاں کا جو فوجی کا چیف ہے، وہ واشنگٹن جا کر جو ہے ڈونالڈ ٹرمپ کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ اتنی چیز آپ کے پاس نکلی ہے، لہٰذا ہم اس کے 50% جو ہے ہم اس کی جو ہے اسٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بکاؤ ہے. افغانستان کے ساتھ دیکھیے، افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہے، یہ پاکستان کا الزام ہے کہ جو طالبان، جو تحریک طالبان پاکستان کے نام سے ایک تنظیم ہے، وہ مختلف علاقوں میں پاکستان کے علاقوں میں یہ تشدد پھیلا رہے ہیں اس کے نام سے. اب آپ دیکھیے طالبان کی پوری پرورش خود پاکستان نے کی تھی. ان کو ٹھکانا ضیاء الحق کے دور میں کئی لاکھ، اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 30 سے 40 لاکھ کے قریب ریفیوجی کو لایا گیا. اب موجودہ حکومت یہ کر رہی ہے کہ ان کو زبردستی طریقے سے ان کو دھکے دے کر نکال رہی ہے، باہر لگا رہی ہے، جبکہ ان کی 2 نسلیں وہاں پروان چڑھ چکی ہیں. ان کا تو ٹھیک ہے، نکالنا ہو تو وہاں کی حکومت کے ساتھ بات کر کے ایک مستقل طور پر ایک معاملہ جو ہے کر کے، بھائی یہ سال اتنے لوگوں کو لے لیجیے، اس سال اتنے لوگوں کے، یہ نہیں، بلکہ زبردستی ان کو نکالا جا رہا تھا. اس کی وجہ سے افغانیوں میں بڑی برہمی پیدا ہو گئی. جی. اور تحریک طالبان پاکستان جو تشدد کے کارروائی میں جیسا پاکستان کا دعویٰ ہے، اس کو کچلنے کے لیے اس نے افغانستان کی سرحد میں داخل ہو کر بمباری کی. اور یہ معاملہ ایسے وقت آیا جبکہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ہندوستان کے دورے پر ہیں اور طویل دورے پر ہیں. تو یہ ایک میسج ظاہر ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے وہی ملک کو چلاتی ہے، دکھانے کے لیے ایک سول حکومت بتائی جاتی ہے. تو لیکن تو یہ پڑوسیوں سے ایک طرف آپ ہندوستان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو آخر کس طریقے سے آپ لوگ رہنا چاہتے ہیں؟ یہ پھر پاکستان کی غلطی ہے. اور پاکستان کے پاس چونکہ یعنی تربیت وغیرہ فوجیوں کی زیادہ ہے، تو لہٰذا اس نے کافی اسٹرائک کر کے افغانیوں کو جو ہے کافی جو ہے ہلاک کیا. پھر افغانیوں نے بھی جواب دیا، لیکن ان جو پاکستانی سپاہیوں کی جو تعداد ہے وہ بمقابل افغان فوجیوں کی کم ہے. جی ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں وقت تو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. اور ایک اور خبر جو بڑی خبر ہے، اخبارات میں پہلے صفحے پر شائع ہوئی ہے، وہ ہے افغان وزیر خارجہ امیر علی خان متقی کا جو دورہ چل رہا ہے، اور اس میں کل بھی ایک پریس کانفرنس میں خواتین صحافیوں کو مدعو کیا گیا، اور انہوں نے اس موقع پر ہندوستان کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے. دیکھیے یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. پہلے ہندوستان میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی بات ہو تو طالبانی کہہ کے طنز کرا جاتا ہے، آپ طالبانی سوچ رکھنے والے ہیں.
تو اب طالبانی سوچ کس کی ہے یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. زعفرانی سوچ اور طالبانی سوچ جب ایک ہو جاتی ہے تو پھر یہ معاملہ کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. رہی بات امیر خان متقی صاحب کا جو دورہ ہوا ہے، اب اس میں پہلے یہ کہا گیا کہ جو پہلی پریس کانفرنس افغان سفارت خانے میں ہوئی تھی اس میں خاتون صحافیوں کو مدعو نہیں کیا گیا تھا. اس میں کہا کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں تھا، یہ تکنیکی مسئلہ تھا، محدود طور پر ہم نے صحافیوں کے پاسز دیے تھے، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں. جی پھر انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی جس میں خاتون صحافیوں کو بھی مدعو کیا گیا، کہا کہ نہیں ہمیں اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چاہے خاتون ہو یا صحافی ہو. تو اس طریقے سے جو تنازع چل رہا تھا وہ تنازع اب یہ ختم ہو گیا. دوسری جو بات ہے ان کا دورہ تاج محل. اب یہ دورہ تاج محل کیوں منسوخ کیا گیا اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی. البتہ دہلی کے اندر، دہلی میں وویکانند فاؤنڈیشن جو RSS کا ایک بہت بڑا جو ہے تھنک ٹینک ہے، وہاں ان کو مدعو کیا گیا اور وہاں کافی دیر تک یہ افغان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہاں ان کے ساتھ رہے اور اس میں کئی سابق ڈپلومیٹس، سابق جو ہے سول آفیسرز اور کئی بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں شامل رہے. اور اس طریقے سے RSS اور یہ طالبان، چونکہ یہ فاؤنڈیشن RSS کا ہی فاؤنڈیشن ہے، تو اس طریقے سے ان کی ایک بڑی ملاقات ہوئی. ایک طرف جب دیوبند جانے پر کچھ لوگ مخالفت کر رہے تھے، دیوبند کیوں گئے تھے؟ اب دیکھیے وویکانند فاؤنڈیشن گئے تو پھر اس کی کیوں مخالفت نہیں کی جا رہی ہے؟ تو یہ دوہرا معیار ہے. اب رہی بات کشمیر کے مسئلے پر، چونکہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا یہ بیان تھا کشمیر کے مسئلے میں، انہوں نے بڑا محتاط بیان دیا، بٹوین دا لائنس کہتے ہیں. تو اس پر محبوبہ مفتی کا ایک بیان آیا. محبوبہ مفتی نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کی تو پذیرائی کی جا رہی ہے، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے. خاص کر انہوں نے کشمیر، اتر پردیش، اتراکھنڈ، گجرات، آسام اور ان علاقوں میں جو ابھی بھی بلڈوزر کی کارروائیاں چل رہی ہیں، ابھی بھی چل رہی ہے، اس کے حوالے سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے. درانداز کہتے ہیں. اب درانداز کون ہے؟ تو کئی سوال انہوں نے کیے اور کشمیر کے موقف کے بارے میں کہا کہ دیکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کشمیری کے جو مسائل ہیں اس کو حل کیے بغیر پہلے تو ہم کو بے عزت کر دیا گیا، ہماری اسٹیٹ کی حیثیت ختم کر دی گئی اور ہم کو 370 یعنی ہمارا جو شیڈول 6 ہے اس کو نکال دیا گیا. اب پھر آپ ایک مہمان کو بلا کر اس کے ذریعے کچھ بیان دلانا چاہ رہے ہیں، تو یہ پوری جو ہے ریاکاری انہوں نے لفظ استعمال کیا، یا منافقت جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اس طریقے کا انہوں نے اپنا رد عمل دیا. جی. ایک اور خبر بہار اسمبلی انتخابات سے متعلق ہے کہ بہار کے انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں اور سیٹوں کی تقسیم کو لے کر JDU اور BJP نے 101 نشستوں پر ٹھہرنے کے لیے جو ہے مقابلہ کریں گے، اس طریقے کا فیصلہ ہوا ہے. اور دوسری طرف انڈیا اتحاد میں بھی تقسیم سے متعلق ہم جاننا چاہیں گے. اب دیکھیے الیکشن میں ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ اس کے نمبر بڑھیں تاکہ سیاسی جو رسہ کشی ہوتی ہے اس میں اس کا وزن زیادہ ہو. یہ تو بالکل ہے. تو اب یہ دیکھیے NDA کے اندر یعنی BJP نے 101 اور جنتا دل یو نے 101 کا کر لیا اور باقی کی جو نشستیں ہیں چراغ پاسوان اور 2 چھوٹے لوگوں کو دینے کی بات کی گئی. تو یہ تو ہو گیا ان کا. اب رہی بات مہا گٹھ بندھن جو انڈیا بلاک کا ایک حصہ ہے. اب اس میں جہاں تک ہے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ RJD جو ہے 103 سیٹوں پر مقابلہ کرے گی. جی 103 سیٹوں پر. باقی کی نشستوں پر وہ اتحادی لوگوں جس میں کانگریس ہے اور دیگر جماعتیں ہیں، اس میں 6 یا 7 جماعتیں ہیں جس میں کچھ CPI CPM بھی ہے. تو اس طریقے سے تقسیم ہوں گی. لیکن ابھی بھی یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ پایا، اس لیے تیجسوی یادو اور لالو پرساد دلی میں کانگریس کی لیڈرشپ سے بات کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ آج خبر دی گئی ہے. ایک اور خبر ہے پرشانت کشور کے بارے میں. اب پرشانت کشور، اب یہ بتایا جا رہا ہے پرشانت کشور کے آنے سے، چونکہ پرشانت کشور آج کل زیادہ مسلم موافق بیانات بہت زیادہ دے رہے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید ان کے ذریعے بھارتیہ جنتا پارٹی کیا ان کو استعمال کر سکتی ہے، جبکہ ان کا ماننا ہے کہ میں کسی کا اعلی کار نہیں ہوں. یہ سب باتیں ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں اب دیکھیے حدیث پاک کے کئی ریفرنس دیتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ان کے آج کل جو ان کے جو الیکشن کے جو کیمپین چل رہی ہے اس میں وہ زیادہ تر مسلمانوں سے ہی مخاطب ہیں. تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے مجلس اتحاد المسلمین. مجلس اتحاد المسلمین نے پہلے مہا گٹھ بندھن کا حصہ بننے کے لیے ایک مکتوب تیجسوی یادو کو دیا تھا اور کہا کہ سیمانچل کے علاقے میں 6 نشستیں ہمیں الاٹ کی جائیں. تو خیر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ پایا. تو اب وہاں اختر الایوان کا بیان ہے جو بہار یونٹ کے مجلس کے صدر ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایک الگ محاذ بنا رہے ہیں جس میں ہم 100 نشستوں پر مقابلہ کریں گے.
انہوں نے تقریباً 40 امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے جو آج اخبارات میں شائع ہوئی ہے، جس میں زیادہ تر بہار کے سیمانچل علاقے سے بھی ہے اور دیگر علاقوں سے بھی ہے. تو ابھی دیکھیے، لیکن زیادہ تر جو مقابلہ ہوگا وہ این ڈی اے جو رولنگ میں ہے وہاں، دوسرا آر جے ڈی اور کانگریس کا جو مہا گٹھ بندھن ہے اس کے درمیان ہوگا. اب یہ چھوٹی جماعتیں کس حد تک ان دونوں محاذوں پر اثر انداز ہوں گی وہ آنے والے دنوں میں معلوم ہو سکتا ہے. جی، آپریشن بلو اسٹار سے متعلق ایک خبر ہے، پی چدمبرم صاحب کی کیا معاملہ ہے؟ اب دیکھیے، پہلے کچھ عرصہ پہلے چدمبرم جو پہلے انٹرنل سیکیورٹی، اب جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے نا اس کو انٹرنل سیکیورٹی بولتے تھے، جی، اس کے وزیر تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپریشن بلو اسٹار غلط ہوا ہے، اور اس پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے بعد آپریشن بلو اسٹار کے بعد ہم جو ہے کچھ کارروائی کرنے والے تھے، لیکن ایک ملک کی یعنی انٹروینس کے اوپر ہم نے اس کو روک دیا. جیسا کہ آج کل وہ پہلگام میں فلاں میں کہتے ہیں کہ فلاں کے بولنے پر ہم نے رکوا دیا فلاں دیا، مطلب ہندوستان کا دعویٰ نہیں ہے لیکن دوسرے ملکوں کا دعویٰ، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے رکوا دی ہم نے رکوا دی. تو یہ تنازع پر وزیر اعظم بھی بول پڑے تھے، دیکھو یہ لوگ بھی کس طریقے کے ہوتے ہیں. اب یہ خلاصہ یہ سامنے آیا، انہوں نے چدمبرم نے کہا کہ ہاں یہ معاملہ غلط تھا اور اس کا خمیازہ اندرا گاندھی کو بھگتنا پڑا جب ان کے جو ہے قتل کی مطلب ان کو قتل کر لیا گیا. تو اب یہ پرانے جو ہے گڑھے کھود کر ایک تنازع بنانے کی کوشش کی. میں نہیں سمجھتا کہ چدمبرم ایک بہت ہی عقل مند آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں اور ایک جورسٹ ہیں بہت بڑے. اب یہ معاملوں میں پیچھے پڑ کر ایک ایشو جو حالانکہ عوام کے ایشو ہونا چاہیے، اب اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. 84 کا واقعہ ہے وہ، جی، تو 84 کے واقعے کو لے کے پھر سے ایک تنازع، پھر اب بی جے پی اور دیگر لوگ بھی اس پہ ری ایکشن دیں گے. تو یہ میں نے سمجھتا ہے کہ جو ایک ہوشمند سیاستدان ہو ان کے لیے زیب نہیں تھا کہ پرانی چیزیں جو گزر چکی ہیں اس سے کچھ فائدہ بھی تو نہیں ہوگا نا، جی. سوائے ایک تنازع کے. آر ٹی آئی کے 20 سال مکمل ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے، لیکن کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ اس کو جو ہے بالکل کمزور کر دیا گیا ہے. دیکھیے، جب آر ٹی آئی کا جب قانون بنا تھا حق معلومات، اس پر بھی ہم نے کام کیا. تو جو کمشنرز ہوتے ہیں ان کے جو اختیارات تھے ان کو اتنا ہی رتبہ دیا گیا جو الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر کا ہوتے ہیں. یعنی ان کو، اور وہ 5 سال کی میعاد، پینشنیبل جاب، اور یعنی جو بھی معاملات اگر رائٹ ٹو انفارمیشن کے ذریعے داخل کی جاتی ہیں، اگر کوئی عہدیدار داخل کرنے میں تاخیر کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کا بھی اختیار تھا. یعنی بہت ہتھیار تھا عوام کے لیے اتنا بڑا. ویسے بھی منموہن سنگھ کے دور میں کئی قانون بنے، رائٹ ٹو ایجوکیشن. جی، رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت 14 سال تک لازمی تعلیم کسی بھی بچے کی، اور کسی بھی یعنی کارپوریٹ اسکول ہو، خانگی اسکول ہو یا سرکاری اسکول ہو، کوئی بھی اسکول ہو. اور ایک چیز ہے فوڈ سیکورٹی ایکٹ، یعنی ملک میں کوئی بھوکا نہ رہے. یہ قانون ہے، مطلب ویب سے بھی آیا کئی قانون ہیں لیکن 3 قانون اس لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. لیکن یہ سرکار آنے کے بعد اب یہ 20 سال ہو گئے جی، اس کا کل جو ہے تقریب منائی گئی کئی مقامات پر. اب اس کو انہوں نے ان پورے 3 قوانین میں ترمیم کر دی، اور الیکشن جو رائٹ ٹو انفارمیشن کے جو کمشنرز ہیں ان کی حیثیت کو گرا دیا گیا، ان کی میعاد کو کم کر دیا گیا، ان کی اختیارات کو بالکل مجہول کر دیا گیا، اور جو معلومات شہریوں کو دینا تھا اس کے حصول کے طریقہ کار کو بدل دیا گیا. اس طریقے سے قانون پوری طریقے سے کمزور ہو چکا ہے. نمبر 1. اس طریقے سے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو یا پھر فوڈ سیکورٹی ایکٹ ہو، اس کے بھی جو ہے جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل. تو یہ سرکار پوری طریقے سے، حالانکہ بہت اچھے قانون تھے ان کے دور میں لیکن موجودہ سرکار کو شاید زیب نہیں دیتے، لہٰذا اس نے پوری طریقے سے اس کو نکال دیا. جی. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار خطۂ مراحل میں ہیں. 2 اور بڑی خبریں ہیں کہ ایک تو MBBS طالبہ کی جو ہے جس طریقے سے عصمت دری کا واقعہ پیش آیا ہے مغرب بنگال میں، اس پر ممتا بنرجی کا ایک بیان آیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں؟ اب دیکھیے، آج کل ہمارے سیاستدانوں کو بیان کی مذمت، بیان کی جو ہے مخالفت یہی رہ گیا ہے. دراصل یہ معاملہ ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ہوا تھا. رات کے وقت جو میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں پڑھنے والی ایک لڑکی تھی جو MBBS کر رہی تھی، اس کو کسی 3 لوگوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کی عصمت ریزی کی. یہ واقعہ ہونے کے بعد ممتا بنرجی کا یہ بیان آیا ہے کہ خواتین کو رات کے اوقات میں نکل کر جوخم نہیں لینا چاہیے. اس پر اب کافی تنقید شروع ہو گئی، کیونکہ کیا ملک میں کیا خواتین کے لیے رات کے وقت مناسب نہیں ہے، فلاں ہیں. اب اس پہ جو ہے
ممتا بنرجی پر جو ہے طالبانی سوچ، چونکہ اب دیکھیے گزشتہ دنوں طالبان کی پریس کانفرنس میں خواتین کو بھی نہیں لیا گیا تھا، تو خیر اب تو خیر معاملہ الٹا ہو گیا، نہیں اسی وقت کی بات ہے. جی ہاں. تو یہ تم طالبانی سوچ رکھنے والے ہو، فلاں ہو، یہ سن کے ان پر تنقید بھی شروع ہو گئی تھی. خیر وہ پھر الفاظ پھر واپس نہیں آیا دوسرا وہ جب بی جے پی کی پریس کانفرنس میں، کیونکہ اس کے دوسرے دن ہی طالبان صاحب واپس ہندوستان آ گئے تھے. تو بتا رہا ہوں ان کی جو دوہرے میں آ رہا ہے. تو اب ان کے بیان کو لے کر کافی لے دے ہو رہی ہے، کیوں کیا رات میں خواتین نہیں نکل سکتے کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو رات کے اوقات میں وہ بھی تنہا آپ نکل کے کہیں بازار کو جاتے ہیں، پھر شاپنگ کرتے ہیں یا کچھ کسی دوست سے ملنے جاتے ہیں، تو یہ جوخم ہو سکتا ہے، چونکہ بدماش لوگ کبھی بھی کسی کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تو اور یہ بات بھی ہے کہ پولیس ہر وقت ہر انسان کی سیکورٹی تو نہیں کر سکتی. تو ان کا یہ معاملہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک خاتون ہے، وہ بھی درد کو سمجھ سکتی ہیں، لیکن ان پر اب تنقیدوں کے جو ہے بوچھا شروع کر دی گئی. جی. ایک اور آخری خبر یہ ہے کہ BC تحفظات ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج سپریم کورٹ میں خصوصی درخواست. اب دیکھیے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ محض ایسا کہتے ہیں نا کہ آنسو پوچھنے کے مترادف ہے یہ. چونکہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پہلے سپریم کورٹ کو گیا تھا، سپریم کورٹ نے کہا کہ پہلے آپ ہائی کورٹ جائیے. جی. ہائی کورٹ نے اس حکم نامے پر یعنی پابندی لگا دی تھی، اس کو کالعدم کر دیا تھا کہ بھئی آپ 42% BC کو نہیں دے سکتے، جو پہلے سے مروج ہے 27% وہی دیں، اور 50% کی جو حد ہے ریزرویشن کی جی. وہ اس کو پار نہیں کر سکتے. اور 50% کی جو حد ہے اس کا جو ایک بڑا مقدمہ پہلے سے ہی سپریم کورٹ میں پینڈنگ میں ہے. اب وہ پینڈنگ میں رکھتے ہوئے اب یہ سپریم کورٹ ان کی کیسے اجازت دے گا؟ اس کے لیے سارے ملک کے لیے ایک پالیسی بنانی ہوتی. اور یہ معاملہ صرف تلنگانہ سے نہیں ہوگا، جب سپریم کورٹ میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کا اطلاق سارے ملک پر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک ضابطے کی تکمیل کے لیے یہ سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے ہیں، اور جہاں تک میری جو معلومات ہیں اس میں صرف یہی ہوگا کہ سپریم کورٹ کہے گی نہیں، اس کے لیے تو ایک پالیسی بنانی ہوگی، اور اس کے لیے جو پہلے سے ایک اصل مقدمہ زیر التوا ہے اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. تو ایک ضابطے کی تکمیل کے لیے تلنگانہ حکومت نے کہا کہ ارے بھائی ہم نے تو بڑی کوشش کی، سپریم کورٹ کو گئے، وہ ہائی کورٹ کو گئے، سپریم کورٹ کو گئے، صدر جمہوریہ کے پاس گئے، اور آرڈیننس جاری کرے گورنر کی طرف سے، فلاں کرے، GO بھی جاری کرے، اسمبلی میں قرارداد بھی منظور کرے، سب کچھ کرے، لیکن یہ ایک سب ضابطے کی تکمیل ہے. اس میں کتنا خلوص ہے نہیں ہے وہ خود ان کے ایٹیٹیوڈ سے واقف ہوئے تھے. جی. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے. میں ماجد صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے تمام ہی خبروں پر اپنی رائے پیش کی ہے اور تجزیہ کیا ہے خبروں کا. پروگرام ہمارے اخبار میں آئندہ بھی ناظرین آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیتے ہیں. OTV نیوز.